प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। तो आगे भी आपको ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं आपका सबक, आपकी किताब का सबक नंबर 6 है। ये हैवानात की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये इसका पार्ट 5 है। 1, 2, 3, 4 4 पार्ट्स जो है इसके से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। जमात दहूम के लिए, स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है हमारा साइंस 2, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है हम पिछले 4 वीडियोस से ये चैप्टर देख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखता है। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते। देखिए, इससे पहले हमने एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या सीखे। हमने पिछले वीडियोज़ में देखे कि किंगडम एनिमलिया आलम हैवानात में जो आलम हैवानात है वो इसमें वो तमाम हैवानात शुमार होंगे जो खुलवी दीवार के बगैर होते हैं। नबातात में खुलवी दीवार पाई जाती है, सेल वॉल्स, लेकिन हैवानात में ये नहीं पाई जाती और ये कसीर खुलवी हैवानात है। फिर हमने पहला जो वीडियो था उसमें हमने जिस्मानी तंजीम के बारे में देखे कि नसीज उज़्व मियारी तंजीम होती है, आज़ा की मियारी तंजीम होती है, उज़वी निज़ाम मियारी तंजीम होती है। जिस्मानी तशाकुल के बारे में हमने मालूमात हासिल किए थे, जिस्मी कहफ़े, गैर जिस्मी कहफ़ा, काज़िब जिस्मी कहफ़ा और हकीकी जिस्मी कहफ़ा। और पिछले वीडियोस में हमने देखे हैवानात के ग्रुप के मसामदार जिस्म वाले कौन से हैं, गोल दूधे क्या हैं, चपटे दूधे, हल्कादार दूधे, जोड़दार पैर वाले वगैरह। आज हम इसके आगे देखेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने फाइलम पोरीफेरा जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं तमाम, इनके बारे में मालूमात हासिल की थी। ये स्पॉन्जेस जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं और ये हरकत नहीं करते, ये साकिन होते हैं इससे, लेकिन इनका शुमार नबातात में नहीं बल्कि हैवानात में होता है। फिर उसके बाद हमने देखे थे फाइलम सिंडेरिया। ये इसमें भी उमूमन ये तमाम हैवानात भी समंदर में और कुछ जो है कम मिकदार में मीठे पानी में पाए जाते हैं, वरना ये ज़्यादातर समंदर में खारे पानी में ये मौजूद होते हैं। फिर हमने देखे थे फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, ठीक है, जिसको फ्लैट वॉर्म्स या टेप वॉर्म्स वगैरह कहा जाता है। फ्लूक्स इसमें मौजूद होते हैं। जितने भी चपटे दूधे हैं ये इसमें शामिल हैं। और फिर हमने देखे थे फाइलम एस्केलेमेंटिस। एस्केलेमेंटिस में राउंड वॉर्म्स यानी गोल दूधे का इसमें शुमार होता है। पिछला वाला जो देखे थे प्लेटीहेलमिंथिस उसमें चपटे दूधे और यहाँ पर राउंड वॉर्म्स यानी गोल दूधे। और इसके बाद हमने देखे थे फाइलम एनेलिडा के बारे में। इसमें तमाम किस्म के अर्थ वॉर्म्स, लीच जिसे हम कहते हैं, जो हमारे जिस्म पर अगर चिपक जाए तो वो हमारे जोंक उर्दू में से कहा जाता है, ये हमारे जिस्म से खून चूसने लगती है, ठीक है, ये खून चूसने वाले ये हैवानात होते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैवानात की एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में देखा। और आज हम देखने जा रहे हैं फाइलम एंथ्रोपोडा के बारे में। फाइलम एंथ्रोपोडा, जिससे आयला जोड़दार पैर वाले कहते हैं हैवानात, नाम से आप समझ गए होंगे, इनमें वो तमाम हैवानात का शुमार होता है जिनके पैर जो है जोड़दार होते हैं, इसलिए इन्हें जोड़दार पैर वाले हैवानात कहा जाता है। फाइलम एंथ्रोपोडा मीन्स क्रिएचर ऑफ द जॉइंट लेग्स। ज़मीन पर इन हैवानात की तादाद सबसे ज़्यादा है। हमने इससे पहले जितने फाइलम्स देखे, टोटल 9 फाइलम्स है, ठीक है, हमने इससे पहले जितने देखे सब में
کچھ کچھ تعداد میں حیوانات موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعداد میں جس فائلم میں حیوانات ہیں جو روئے زمین پر پوری طرح سے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں وہ ہے فائلم اینتھروپوڈا. اس لیے تمام آئلوں میں یہ سب سے بڑا آئلہ یعنی سب سے بڑا فائلم ہے اور تنازع البقاء میں ہر لحاظ سے کامیاب گروہ ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں حیوانات یہ کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے یہ ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرتے ہیں. یہ حیوانات گہرے سمندر کی تہہ سے لے کر بلند و بالا پہاڑوں تک تمام ہی مسکن میں پائے جاتے ہیں، یعنی یہ ہر جگہ پائے جائیں گے. یہ آپ کو سمندر میں بھی ملیں گے، پہاڑی علاقوں میں بھی ملیں گے، ہر جگہ یہ آپ کو ملیں گے. ان حیوانات کا جسم تہری نابتی تہ، حقیقی جسمی کہفہ، جانبی تشاکل اور حلقے دار ہوتا ہے. ان حیوانات کے جسم کے اطراف کائٹن کا بنا ہوا بیرونی ڈھانچہ یعنی ایکسو اسکیلیٹن ہوتا ہے. یہ حیوانات ایک جنسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اطراف، اس کے جسم کے اطراف میں ہمیشہ ایک طرح کا بیرونی ڈھانچہ ایک بنا ہوا ہوتا ہے، ایکسو اسکیلیٹن جسے کہتے ہیں. جیسے کاکروچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک کڑک حصہ ہوتا ہے، چیونٹی میں موجود ہوتا ہے، کیکڑے میں موجود ہوتا ہے. تو یہ اوپر جو ہے کائٹن کا بنا ہوا اس میں بیرونی ڈھانچہ ہوتا ہے. اور یہ حیوانات یک جنسی ہوتے ہیں، یعنی اس میں میل فیمیل الگ الگ ہوگا. ایک ہی جانور میں نر مادہ دونوں نہیں پائے جاتے بلکہ میل فیمیل الگ الگ ہوتے ہیں. اس کی اگزامپل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، کیکڑا، مکڑی، بچھو، ہزارپا، صدپا، جھینگر، تتلی، جھینگر یعنی کاکروچ، ٹھیک ہے، تتلی، شہد کی مکھیاں وغیرہ سب کا اس میں شمار ہوتا ہے. جھینگر کی تصویر دیکھیے آپ، اس میں پیر بتائے گئے ہیں، اس کا شکم، پیٹ اس کا، محاس آگے جو دم نکلی ہوئی ہوتی ہے، آگے مونچھ جیسی جو نکلی ہوئی ہوتی ہے وہ محاس، پھر سر، سینہ اور یہ اس کے پر ہیں. تو یہ تمام جتنے آپ جانور دیکھ رہے ہیں ان تمام کا شمار فائلم اینتھروپوڈا یعنی جوڑدار پیر والے حیوانات میں ہوتا ہے. فائلم اینتھروپوڈا کے کچھ اور ایگزامپلز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو. دیکھیے ریڈ بگز جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں، مکڑی کا شمار بھی اسی میں ہوتا ہے. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جتنے بھی ایسے حیوانات ہیں جن کے پیر جوڑدار ہوتے ہیں، تصویر میں دیکھیے، ان تمام کا شمار فائلم اینتھروپوڈا میں ہوگا. مچھر بھی اس میں ہی شامل ہے، شہد کی مکھیاں شامل ہیں، مختلف قسم کی مکڑیاں شامل ہیں، ریڈ بگز اس میں شامل ہیں، تتلیاں شامل ہیں، سب کا شمار فائلم اینتھروپوڈا میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے فائلم مولسکا. کتنے خوبصورت جاندار آپ کو نظر آ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اتنے سارے انواع اقسام کے جاندار اس روئے زمین پر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو رزق بھی ہر جگہ پر برابر پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ چٹانوں میں ہوں، چاہے وہ پہاڑوں میں رہ رہے ہوں یا وہ سمندر کی تہہ میں رہ رہے ہوں، ہر کسی کو اپنا رزق برابر ملتا ہے. آئلہ نرم جسم والے یا فائلم مولسکا. اس آئلے کے حیوانات کا جسم نرم چپچپا ہوتا ہے، اس لیے ان کو نرم جسم والے حیوانات کہا جاتا ہے. جسم ان کا نرم ہوتا ہے اور چپ اگر ٹچ کریں ہم تو ہاتھ میں چپچپاہٹ محسوس ہوگی. حیوانات کا یہ دوسرا سب سے بڑا آئلہ ہے. پہلا والا تھا اینتھروپوڈا اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے مولسکا. یہ حیوانات پانی میں یا خشکی پر رہتے ہیں. اکثر آبی نرم جسم والے حیوانات سمندری ہوتے ہیں لیکن کچھ میٹھے پانی میں بھی پائے جاتے ہیں. موسٹلی یعنی وہی ہے جو ہم نے سے پہلے پلیٹی ہیلمنٹس وغیرہ میں دیکھے کہ زیادہ تر سمندر میں ہوتے ہیں لیکن کچھ میٹھے پانی میں بھی موجود ہوتے ہیں. ان حیوانات کا جسم تہری تہ والا ہوتا ہے، حقیقی جسمی کہفے والا، غیر قطادار اور نرم ہوتا ہے، لیکن گھونگا یا سنیل جس کو کہتے ہیں، تصویر میں آپ گھونگا دیکھ سکتے ہیں، کو چھوڑ کر باقی حیوانات میں دو جانبی تشاکل پایا جاتا ہے. ان حیوانات کا جسم 3 حصوں پر ہوتا ہے، سر، پیر اور شکمی مادے وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے. ہشت پا آکٹوپس آپ دیکھ سکتے ہیں، آکٹوپس مولسکا میں آتا ہے. اس کی آنکھ ہوتی ہے، نالیاں ہوتی ہیں، اس کے بہت سارے پیر ہوتے ہیں جس کو گیرندے کہتے ہیں، چوسنی موجود ہوتی ہے. پھر صدف موتی جو نکلتا ہے سیپ میں سے وہ بھی آئلہ نرم جسم والے میں ہوگا شمار. گھونگا اس کا بھی شمار اسی میں ہوتا ہے.
شکمی مادے پر، ان حیوانات میں شکمی مادے پر مینٹل کا غلاف ہوتا ہے. یہ مینٹل سخت کیلشیم کاربونیٹ سے بنا سخت کھول شیل تیار کرتا ہے. یہ کھول اندرونی یا بیرونی ہو سکتا ہے یا کچھ حیوانات میں موجود بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ عموماً اس آئلے کے حیوانات میں اوپر ایک سخت کھول شیل ہوتا ہے، لیکن کچھ حیوانات میں یہ موجود نہیں ہوتا. اس آئلے کے حیوانات بھی یک جنسی ہوتے ہیں. اس میں مثالیں ہیں سیپ یا صدف، گھونگا، ہشت پا، آکٹوپس وغیرہ. اور تصویر میں دوسرے اور بہت سارے آپ کو جاندار جو یہاں نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کا شمار بھی فائلم مولسکا میں ہوتا ہے. فائلم مولسکا کی کچھ اور اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہو. جتنی بھی سمندر کے کنارے پر ہم کو سیپ ملتے ہیں، گھونگے ملتے ہیں الگ الگ شیپس کے، تو یہ سب میں اندر کیڑے موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ جاندار ہیں. سمجھے؟ ان کا شمار ہوتا ہے فائلم مولسکا میں. حیرت انگیز مگر سچ، ہشت پا غیر فکری حیوانات میں سب سے زیادہ چالاک حیوان ہے. یہ جو ہشت پا ہے یا آکٹوپس جسے کہتے ہیں، یہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ چالاک ہوتا ہے. یہ اپنا رنگ بدل سکتا ہے. ہشت پا جو ہے تیرنے، رینگنے اور چلنے جیسی تمام حرکت کر سکتا ہے. یعنی یہ پانی میں تیرتا بھی ہے. روئے زمین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اوپر والی تصویر میں کہ ایک آکٹوپس کیسے زمین پر رینگ رہا ہے، اور یہ چلتا بھی ہے اپنے پیروں کی مدد سے. لیفٹ ہینڈ سائڈ والی تصویر آپ دیکھیے آکٹوپس کی، وہ کھڑے ہو کر پیروں کی مدد سے چل رہا ہے. یعنی یہ ایک تو بہت چالاک ہوتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، رینگ بھی سکتے ہیں، تیر بھی سکتے ہیں اور اپنا رنگ بھی بدلتے ہیں. جب انہیں کبھی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ رنگ بھی اپنا بدلنے کی خصوصیت رکھتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے حیوانات بنائے ہیں نا روئے زمین پر. اب دیکھتے ہیں فائلم ایکنوڈرمیٹا کے بارے میں. فائلم ایکنوڈرمیٹا آئلہ شوکا دار جسم والے، جلد والے. ان حیوانات کی جلد پر کیلشیم کاربونیٹ کے شوکے یا کانٹے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں شوکا دار جلد والے کہتے ہیں. تو اس میں کیلشیم کاربونیٹ کے چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں. تارا مچھلی جو ہوتی ہے، سٹار فش، اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے. تمام حیوانات سمندر میں پائے جاتے ہیں. ان کا جسم تحری نابتی طے اور حقیقی جسمی کہفے والا ہوتا ہے. بالغ حالت میں جسم نصف قطری تشاکل، لیکن لاروا حالت میں دو جانبی تشاکل ظاہر کرتا ہے. اس آئلے کے حیوانات نلی نما پیر یا ٹیوب فیٹ کے ذریعے حرکت کرتے ہیں. نلی نما پیر کا استعمال غذا پکڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے. کچھ حیوانات چٹانوں سے چپکے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو سی ارچن، سمندری ککڑی یا سی کوکمبر، اور سٹار فش جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے فائلم ایکنوڈرمیٹا میں. ان کے ڈھانچے کیلشیم کے کانٹوں، اسپائن یا تختیوں، پلیٹ سے بنے ہوتے ہیں. ان حیوانات میں بعض پیدائش کا عمل بہت واضح ہوتا ہے. یعنی اگر یہ جو حیوانات ہے اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ سے جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، نیا عضو جو ہے دوبارہ سے وہاں پر آ جاتا ہے. اس کو بعض پیدائش کا عمل کہتے ہیں. یہ حیوانات یک جنسی ہوتے ہیں، یعنی میل فیمیلز الگ الگ ہوتے ہیں اس میں. اور مثالیں ہیں اس کی تارا مچھلی، سٹار فش، سی ارچن، برٹل سٹار اور سی کوکمبر وغیرہ. تصویر میں آپ جو ہے تمام دیکھ سکتے ہیں ان کے جسم پر کانٹے موجود ہوتے ہیں. مخصوص حالات میں تارا مچھلی جو ہوتی ہے یہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو توڑ کر الگ کر سکتی ہے اور اس حصے کی بعض پیدائش کر سکتی ہے. یعنی اس کا اگر ایک پیر ٹوٹ گیا، دیکھیے 5 سٹار فش اس کو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں اس کے 5 یا 6 اس طرح سے سٹار کی طرح کے پیر ہوتے ہیں. اگر کوئی ایک حصہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس حصے کی دوبارہ سے وہ پیدائش کر سکتے ہیں، دوبارہ وہ حصہ آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے فائلم ہیمیکارڈیٹا. تو ہم دیکھ رہے ہیں آئلہ نیم نخا، یہ ہے فائلم ہیمیکارڈیٹا. اس آئلے کے حیوانات کے جسم کو 3 اہم حصوں یعنی سونڈ، گردن اور دھڑ میں تقسیم کر سکتے ہیں. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو بیلینوگلاسز نام کا یہ حیوان ہے جس میں اوپر سونڈ ہے، پھر گردن ہے، پھر نیچے اس کا دھڑ ہے. دھڑ اس کا کافی بڑا ہوتا ہے.
صرف سونڈ میں ہی حبل پشت موجود ہوتی ہے، اس لیے ان حیوانات کو نیم نخائیے بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حبل پشت جو ہوتی ہے، فکری ستون جسے کہتے ہیں، جو جسم کو سہارا دینے کا کام کرتی ہے، وہ صرف اس کی سونڈ میں ہی موجود ہوتی ہے۔ ان حیوانات کو عام طور پر ایکنو وارم بھی کہتے ہیں۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سب کہاں زندہ رہتے ہیں؟ all live marine environments, bilaterally symmetrical ہوتے ہیں، یہ باڈی divided into 3 sections، ٹھیک ہے، 3 سیکشن ہوتے ہیں اس میں، ایک ہوتا ہے اس کی سونڈ، ایک گردن اور ایک دھڑ۔ یہ سمندری حیوانات ہوتے ہیں، لیکن یہ رہتے ہیں ریت میں بل بنا کر۔ ہیمیکارڈیٹا جتنے بھی ہوتے ہیں یہ تمام ہوتے ہیں سمندری حیوانات، سمندر میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا جو مسکن ہے یا ان کا جو گھر ہوتا ہے وہ ریت میں ہوتا ہے، یہ ریت میں بل بنا کر رہتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے ایک سے زیادہ گلپھڑے نما شگاف یا جسے گل سلٹس کہتے ہیں، یہ ان میں موجود ہوتے ہیں سانس لینے کے لیے، جیسے کہ مچھلیوں میں ہوتے ہیں نا، مچھلیوں میں گلپھڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں گلپھڑے نما شگاف موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ حیوانات جو ہے یک جنسی ہوتے ہیں، یعنی میل فیمیل علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ حیوانات میں مشترک جنسی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ہی حیوان میں میل اور فیمیل دونوں پائے جائیں گے۔ اس کی مثالیں ہیں بیلینو گلاسز اور سیکو گلاسز۔ بیلینو گلاسز نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، سیکو گلاسز بھی بتایا گیا ہے، اور اوپر ریت میں جو حیوان آپ کو نظر آ رہا ہے، ریت میں جو نظر آ رہا ہے مٹی میں آپ کو، وہ بھی بیلینو گلاسز ہی ہیں۔ ہیمیکارڈیٹا worms لائک مرین اینیمل، یہ ورم کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن ہوتے ہیں مرین اینیملز ہوتے ہیں۔ آرگن سسٹم لیول آف آرگنائزیشن ان میں ہوتا ہے، بائلیٹرلی سیمیٹریکل ہوتے ہیں، ٹپروبلاسٹک ہوتے ہیں اور کولومیٹس ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھے فائلم ہیمیکارڈیٹا کی کچھ ایگزامپلز اور اس کی پراپرٹیز۔ ارتقاء کے نظریے کے مطابق بیلینو گلاسز کو فکریوں اور غیر فکریوں کے درمیان کی کڑی مانا گیا ہے، کنیکٹنگ لنک جو ہے اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ حیوانات دونوں گروہ کے حیوانات کی کچھ خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیے ارتقاء کا نظریہ آپ کو پتا ہوگا یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو انسان کی موجودہ حالت ہے، یعنی جو ہماری فی الحال جو فزیکل ایک باڈی ہے، یہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ انسان نے جو ہے دھیرے دھیرے، پہلے انسان جو ہے وہ بندروں کی طرح پیٹھ کو جھکا کر چلتا تھا، فکری ستون جو ہے موجود تھا، لیکن اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جیسے اب ہے، یعنی ہم انسان پچھلے زمانوں میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ دھیرے 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 ارتقا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے آج کی جو ہم اپنی فزیکل کنڈیشن دیکھتے ہیں وہ دھیرے دھیرے بندروں سے پھر انسان بنا۔ یہ نظریہ سائنس کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق بیلینو گلاسز جو یہ حیوانات ہیں، یہ کارڈیٹا اور نان کارڈیٹا، فکریے اور غیر فکریے کے درمیان کی ان کو کنیکٹنگ لنک تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو اوپر کا جو سون نما حصہ آپ اس کا دیکھ رہے ہو، اس میں فکری ستون موجود ہوتا ہے، یعنی یہ حالت جو ہے اس کی، یہ خصوصیت کس کی ہے؟ کارڈیٹس کی، فکریوں کی خصوصیات ہے، لیکن نیچے کا جو اس کا جسم ہے اس میں فکری ستون موجود نہیں ہوتا، تو یہ غیر فکریوں والی خصوصیت ہو گئی۔ اس لیے اس حیوان کو فکریے اور غیر فکریے کی کنیکٹنگ لنک تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں گروہ کے حیوانات کی کچھ نہ کچھ خصوصیات اس میں موجود ہے۔ فائلم کارڈیٹا اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فائلم ہے یہ پورے روئی زمین پر ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، بہت سارے حیوانات، اور صرف زمین پہ رہنے والے حیوانات ہی نہیں، درختوں پہ رہنے والے حیوانات، رینگنے والے حیوانات، سمندر میں پائے جانے والے حیوانات جو ہے اس گروہ میں شامل ہے۔ فائلم کارڈیٹا، آئلہ نخائیے، اس آئلے کے حیوانات میں سہارا دینے والا حبل پشت موجود ہوتا ہے۔ تمام نخائیے حیوانات اس ایک ہی آئلے میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن پھر ان کے سب گروپس بنائے گئے ہیں، ذیلی گروپس بنائے گئے ہیں، ان کے مزید 3۔ اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ نشو و نما کے کسی نہ کسی مرحلے میں، کبھی کچھ حیوانات میں ابتدا سے ہی یا کچھ حیوانات میں بعد میں، جب وہ
دھیرے دھیرے نشو نما پاتے ہیں تو اس کے بعد ان میں ہبل پشت ظاہر ہوتا ہے. ہبل پشت جسے ہم نوٹوکارڈ کہتے ہیں، جو ایک باڈی کا جو سٹرکچر ہے اس کو سہارا دینے کا کام کرتا ہے. فکری ستون موجود ہوتے ہیں ان میں. نشو نما کے کسی نہ کسی مرحلے میں گلپھڑے نما شگاف پائے جاتے ہیں. گلپھڑے نما شگاف ناک یا تو موجود ہوگی یا گلپھڑے نما شگاف ان میں موجود ہوتے ہیں. نکھائی ڈور یا اسپائنل کارڈ نلکی نما ہوتی ہے اور جسم کی ظہری جانب پائی جاتی ہے. یعنی جو نکھائی ڈور ہوتی ہے، اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، جو ہمارے انسانوں کے جسم میں پیچھے پیٹھ میں پائی جاتی ہے. ظہری جانب یعنی پیچھے کی طرف یہ پائی جاتی ہے. اور تمام حیوانات میں جن میں اسپائنل کارڈ موجود ہوتی ہے وہ پیچھے کی جانب ہی ہوتی ہے. دل جسم کی بطنی جانب ہوتا ہے، یعنی سامنے کی طرف جو ہے دل موجود ہوتا ہے. اور اگزامپل جو ہے یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے نوٹوکارڈ. اور اس فائلم میں بہت سارے حیوانات ہمارے اطراف کے موجود ہیں، جیسے اس میں کیچوا، بندر، ڈائناسورز، گلہری، مختلف قسم کے پرندے، الگ الگ قسم کی مچھلیاں، ہاتھی، شیر، مینڈک، انسان، ان تمام کا شمار جو ہے فائلم کارڈیٹا میں ہوتا ہے. دیکھیے کچھ اور اگزامپلز یہاں پر بتائی گئی ہیں. یہ وہ تمام حیوانات ہیں جو عموماً ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، جن میں پالتو جانور، جنگلی جانور، رینگنے والے جانور، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، تمام کا شمار اس میں ہوتا ہے. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ کارڈیٹس. کتاب میری ساتھی دا اینیمل کنگڈم لبے ہائمن نامی ایک کتاب ہے جو جانداروں کے بارے میں، اس میں بہت ساری معلومات موجود ہیں. یہ اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی کتابیں ہیں جو انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں اور آپ مفت میں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جب کبھی بھی فری ٹائم ہو تو آپ جو ہے انٹرنیٹ سے یہ تمام کتابیں دیکھیے، ان کا مطالعہ کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کتاب پڑھنا نہیں پسند ہے تو آپ جانداروں کے متعلق بہت سارے یوٹیوب پر ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں، تو آپ ان ضرور. بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کا ایک بار کتاب کھول کر مطالعہ ضرور کیجیے. اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.